बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ईरान और अमेरिका में दोबारा से झड़पें शुरू हो गई हैं और मिज़ाइल दागे गए, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की गई, शदीद तरीन ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए, मिज़ाइल्स भी इस्तेमाल किए गए, हैवी जो असला है वो इस्तेमाल किया गया। और इस लड़ाई की वजह क्या बनी और पहल किसने की, ये है जी सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान ने पहल की है, ईरान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका ने पहल की है। बहरहाल जो वाक़या अभी सामने आ रहा है वो ये है कि अमेरिका क्योंकि एलानिया तौर पे बार बार रोक रहा है, अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि ईरान के जो टैंकर्स इस रीजन में आमदरफ्त करते हैं उनको रोका जाए, जो खाली टैंकर्स जा रहे हैं ईरानी बंदरगाहों की तरफ उनको रोका जाए, और जो भरे हुए ईरानी टैंकर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी रोका जाए। और ये वो एलानिया तौर पे कर रहे हैं और फायरिंग के वाक़यात भी होते हैं, वो टैंकर्स के ऊपर अटैक भी करते हैं, और ये उन्होंने बाकायदा ऐलान करके किया है। तो ईरान ने इसको अपने ऊपर हमला करार दिया था। ईरान ने पहले कहा था कि ये हमारे ऊपर एक अटैक है और ये जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। तो अमेरिका ने जासिक की बंदरगाह के करीब ईरानी ऑयल टैंकर के खिलाफ एक कार्रवाई की। अच्छा, ये जो जासिक की बंदरगाह है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है, यानी अगर आप आबना हुरमुज से गुजर के आ जाते हैं पाकिस्तान की जानिब बड़े समंदर में, जहां अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, तो अमेरिका के ब्लॉकेज से बहुत पहले फजीरा की बंदरगाह है सामने वाली साइड पे जो यूएई की है, और यूएई की बंदरगाह के सामने वाली साइड पे जासिक की बंदरगाह है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ चलें तो फिर एक चाबहार बंदरगाह आती है, और उसके बाद पाकिस्तान की गवादर की बंदरगाह आ जाती है। तो ये पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है। जिस जगह पे अमेरिका ने निशाना बनाया ईरानी ऑयल टैंकर को, उसके बाद ईरान ने वापस अटैक किया अमेरिका के 3 जंगी जहाज़ों पर। ईरान का जो दावा है या ईरान ने जो बात की, उन्होंने कहा जी कि 3 अमेरिका के ऐसे जंगी बहरी जहाज़ हैं जो आबना हुरमुज के अंदर बड़ी खामोशी से दाखिल हो रहे थे, और इसके अलावा अमेरिका ने हमारे टैंकर्स के ऊपर अटैक किया था, तो हमने वापस अटैक किया, और उस अटैक के नतीजे में अमेरिका के ये जहाज इनको नुकसान पहुंचा और वो यहां से दूर भाग गए। अब ये ईरान का कहना है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने आबना हुरमुज में धमाकों की इतला भी दी है। वहां पे जो बंदर अब्बास की बंदरगाह है, जो आबना हुरमुज के बिल्कुल सेंटर में वस्त में बंदरगाह है ईरान की, उसको बंदर अब्बास कहते हैं, वहां पे धमाकों की इतला दी गई। 6 धमाके रिपोर्ट हुए हैं, और ईरानी मुसल्लह फौज और दुश्मन के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ आबना हुरमुज में। और इसराइली जरिए ने बीबीसी को बताया कि जुमेरात की शाम आबना हुरमुज में होने वाले हमलों में इसराइली मुलव्वस नहीं है, ये अमेरिका की और ईरान की लड़ाई हुई है। ईरान का जो सरकारी नशरियाती इदारा है IRIB, उनकी जानिब से टेलीग्राम पर जारी ईरान की फौज के तर्जुमान से मंसूब एक बयान जारी किया गया है, और इस बयान में कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फजीरा के बिलमुकाबिल आबना हुरमुज में दाखिल होने वाले एक और जहाज को भी निशाना बनाया गया है। इस बयान में दावा किया गया कि अमेरिका की तरफ से बंदर खमीर, सियरिक और जजीरा कशम के साहिली इलाकों में भी फिजाई हमले किए गए हैं। इस बयान में मजीद कहा गया कि ईरान की मुसल्लह फौज ने फौरी तौर पर जवाब दिया और अमरीकी फौजी जहाज़ों पर हमला किया, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा है। ये बहरी जहाज हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान ने उसके बहरी जंगी जहाज़ों पर उस वक्त हमला किया जब वो आबना हुरमुज से गुजरकर खलीज ओमान की तरफ बढ़ रहे थे, और उन्होंने एक आजी बिला इश्तियाल ईरानी हमलों को अपने नाकाम बनाया और अपने दफा में जवाबी कार्रवाई भी की है। अब सेंटकॉम ये कहता है कि ये एक बड़ा हमला था जो ईरान की जानिब से किया गया। वो ये कहते हैं कि ईरानी फौज ने बहुत सारे मिसाइल, ड्रोन, छोटी कश्तियों के जरिए बहुत जबरदस्त किस्म का अटैक किया, और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन कोई भी अमरीकी असासा उनका निशाना नहीं बन सका, यानी ईरान ने अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान का दावा है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, और दूसरी जानिब धमाकों की आवाज़ें जो है वो समंदर के अंदर भी आ रही थी ईरान, क्योंकि वहां पे बम मार रहा था। तो कुछ ऐसे मनाजिर, कुछ विजुअल भी सामने आए हैं। अब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या इससे जंगबंदी वाकई बड़े पैमाने पे खतरे में पड़ जाएगी? देखिए, अमेरिका दोबारा जंग शुरू करना नहीं चाहता। ये हमने पीट हेग्सेथ के मुंह से भी सुना, और ये बात हमने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भी सुना। अगर अमेरिका ने जंग करनी होती और एक लंबी जंग में वो जाना चाहता, तो मेरे ख्याल में वो चला जाता अब तक, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी धमकियों से वापस ना हटता। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि 8-9 मरतबा डेडलाइन दी, और हर मरतबा वो अपनी डेडलाइन के बाद सिर्फ एक नई डेडलाइन ही दे पाए।
اور انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ایران کو ماریں گے تو وہ واپس مارے گا، اور آبنۂ ہرمز کو طاقت کے ساتھ امریکہ تو کھلوانے سے رہا کہ امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک مل کر آبنۂ ہرمز کو طاقت کے بلبوتے پر نہیں کھلوا پائیں گے۔ یہ پوری دنیا سے پریشر ڈالنا پڑے گا، خاص طور پہ چائنا اور رشیا اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن چائنا اور رشیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ امریکہ نے زیادتی کی ہے، اور ایران نے جو کیا وہ اپنے دفاع کے اندر کیا ہے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ ہوا، اور اے بی سی نیوز نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات کی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جناب کہ ایران کے ساتھ ہماری کسی قسم کی جنگ بندی ختم نہیں ہوئی، اور جنگ بندی ابھی تک برقرار ہے۔ امریکی حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ بس پیار بھرا ایک دھکا ہے، یعنی ہم نے القاعدہ پش کیا، یہ پیار بھرا دھکا ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ وہ ریزن کیا ہے ذرا آپ یہ دیکھیے، یہاں پہ میرے پاس ایک خبر ہے، اور سی آئی اے نے ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خبر بلا وجہ ایسے پھیل گئی یا کسی میڈیا رپورٹ کے اندر سے نکلی یا کوئی ایران کا دعویٰ، نہیں، یہ سی آئی اے کا ایک دعویٰ ہے اور ان کی رپورٹ ہے، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا میں چھپ چکی ہے۔ امریکن انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کی ایک خفیہ رپورٹ میں ایک انکشاف ہوا ہے کہ شدید بمباری کے باوجود ایران کے پاس اب بھی اپنے تقریباً 75% موبائل میزائل لانچرز اور 70% میزائل ذخیرے باقی ہیں، برقرار ہیں۔ اس کو ذرا آپ سمجھیے، ایران نے جتنے میزائل چلائے، یا امریکہ نے ایران کے جتنے میزائل تباہ کیے، یا جتنی میزائل سائٹس کے اوپر اٹیک کیا، وہ سارا ملا کر ایران کا جو ٹوٹل میزائلوں کا نقصان ہوا ہے، جو چلا دیے، جو ضائع ہو گئے، جو تباہ ہو گئے، وہ ہے 30%، اور باقی جو بچ گئے ہیں وہ 70% ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ کچھ اور ہے، لیکن سی آئی اے کی رپورٹ اور خفیہ رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے کہ ایران کے پاس کم سے کم اپنا 70% ذخیرہ باقی ہے میزائلوں کا، اور میزائلوں کو چلانے کے لیے جو ان کے موبائل لانچرز ہیں، یاد رکھیے وہ ایک جگہ سے میزائل نہیں چلاتا، وہ ان کے موبائل لانچرز ہیں جو موو کرتے ہیں ایران کے مختلف علاقوں میں۔ وہ ایک حملہ کسی اور ایریا سے کرتے ہیں، دوسرا کہیں اور سے کرتے ہیں، تیسرا کہیں اور سے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے امریکہ کو، اسرائیل کو مشکل ہوتی ہے کہ یہ پتہ کرنے میں کہ یہ اگلا حملہ کس جگہ سے کرنے والے ہیں اور ہم نے کس جگہ پہ کاؤنٹر کرنا ہے۔ یہ ایران کی ایک کامیابی ہے، ان کی اسٹریٹجی ہے، ان کے ملک کا رقبہ بہت بڑا ہے تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو جو موبائل لانچرز ہیں میزائل چلانے والے، وہ 75% ابھی ایران کے برقرار ہیں، صرف 25% ان کے ضائع ہوئے، جبکہ 70% ان کے میزائل بھی برقرار ہیں۔ اور سی آئی اے کی اس رپورٹ میں ایک اور دعویٰ بھی کیا گیا کہ یہ جو جنگ بندی کا ٹائم ہے، اس میں ایران نے بڑی تیزی سے اپنی جو میزائل سائٹس ہیں ان کو بحال کیا، بلکہ جو ان کے میزائل کچھ حد تک تباہ ہوئے تھے ان کی مرمت بھی کی، ان کو ٹھیک کیا، اور اس کے علاوہ دوبارہ سے اپنی پروڈکشن بھی کئی چیزوں میں انہوں نے شروع کر دی، جیسے کہ وہ ڈرونز بناتے ہیں، وہ میزائلز بناتے ہیں۔ ایران کسی اور سے نہیں خریدتا، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے اور وہ خود اس کو بناتے ہیں۔ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں پوری ایک فوج ہے ایران کے پاس انجینئرز کی، جن میں لڑکے لڑکیاں بہت بڑی تعداد میں، اور وہ دن رات کام کرتے ہیں۔ وہ اس کو ایسے جنون کی طرح وہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کی جنگ بہت بڑے ملک کے ساتھ ہے، لہذا وہ دوبارہ سے اپنی پروڈکشنز کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ایران کے پاس 18 یا 19% میزائل باقی بچے ہیں۔ دیکھیں میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ایک بریفنگ دی گئی ہے نا، اس میں انہیں بتایا گیا کہ 18 یا 19% ان کے صرف ضائع ہوئے ہیں اور باقی ان کے پاس ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ اس کو ریورس کر دیا، کیونکہ وہ ایگزیجریٹ کر کے چیزیں بتاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ ایران کا نقصان زیادہ سے زیادہ بتایا جائے۔ دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ ایران کی بحریہ بالکل مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اور ابھی بھی آبنۂ ہرمز پہ ایران کا کنٹرول ہے۔ اگر بحریہ نہ ہوتی تو وہ کنٹرول کیسے کرتے؟ پھر امریکہ نے کہا کہ ان کی ایئر فورس مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچا، ان کے ہیلی کاپٹر آتے ہیں اب بھی اٹیک کرتے ہیں، تو وہ تو باقی ہیں ابھی بھی۔ پھر میزائلز کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ بھی الٹا ہو رہا ہے۔ سی آئی اے کی یہ رپورٹ جو ہے یہ بتاتی ہے کہ امریکہ کے لیے جنگ آسان نہیں ہوگی۔ امریکہ اپنے میزائلوں کا آدھا ذخیرہ استعمال کر چکا ہے، ایران کے لگ بھگ 70% باقی ہیں۔ تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، دوبارہ لڑائی لگتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، امریکہ کے لیے مزید مشکلات ہوں گی۔ خاص طور پہ دیکھیں نا، امریکہ کے اندر پریشر بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، کیونکہ وہاں پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ یہاں اس کے اوپر ایک رپورٹ بھی آ گئی ہے، بلکہ امریکہ میں سروے ہوا ہے اور لوگ کافی ناراض ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں تاریخی اضافے نے شہریوں کی بڑی تعداد کو شدید مالی دباؤ میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے
کہ 3 مشترکہ سروے کیے گئے ہیں امریکہ میں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شدید مالی دباؤ میں ہونے کا اشارہ دیا۔ سروے میں 81% امریکیوں کا کہنا ہے کہ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ان کے گھریلو بجٹ کو متاثر کیا ہے، اور زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس صورتحال کے لیے ذمہ دار ہے۔ سیاسی وابستگی کے لحاظ سے جو ڈیموکریٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے 99% اور 63% جو آزاد لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رائے دی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے 32% لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس ساری صورتحال کے لیے ذمہ دار قرار دیا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ 63% امریکی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ذمہ دار ہے اس بحران کا، جو بحران اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بڑھتی ہوئی قیمتوں میں امریکہ کو اس کا سامنا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ دنیا کے ممالک بھی یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ امریکہ نے دنیا کے لیے ایک بحران پیدا کر دیا اور ایک ایسی لڑائی لے لی جس کی ضرورت نہیں تھی، غیر ضروری لڑائی لڑی، کسی قسم کا کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوا، کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا، الٹا پوری دنیا کی اکانومی کو ٹھوس کر دیا اور پوری دنیا کو مشکلات میں ڈال دیا۔ آپ نے ہرمز کے اندر جو کچھ اب ہو رہا ہے اس کا خمیازہ پوری دنیا بھگت رہی ہے، خاص طور پہ خلیجی ممالک۔ اب یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چیت ہوئی ہے یورپی کمیشن کی صدر سے۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ٹویٹ کر کے اس کے بارے میں جو بتایا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ویسے بھی عادت ہے دھمکی لگانے کی، تو وہ ہر ایک کو دھمکی لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کئی موضوعات پہ بات چیت کی اور ہم اس بات پہ متحد ہیں کہ ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ وہ اپنے لوگوں کو مارتے ہیں تو ایسے لوگ بم پر قابو نہیں رکھ سکتے، وہ لاکھوں انسان کی جان لے سکتا ہے۔ میں صبر کے ساتھ اس انتظار میں ہوں کہ یورپی یونین تاریخی تجارتی معاہدے کے لیے اپنے حصے کو پورا کرے جس پر ہم نے مختلف ملاقاتوں کے اندر اتفاق کیا تھا، جو اب تک کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ ہے۔ یہ بھی انہوں نے تجارتی معاہدے کی بھی بات کی، کیونکہ دیکھیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ہے۔ یورپ کا جو بندہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ یہ کیا پنگا آپ نے ڈال دیا، اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ جب اکانومی کی بات ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹریڈ کی بات کی امریکہ کے ساتھ ان کی، اور وہاں پہ ایک وعدہ تھا کہ یورپی یونین جو ہے وہ ٹیرف کو صفر کر دے گا امریکہ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے میں نے ٹائم دے دیا کہ ہمارے ملک کی 250ویں سالگرہ تک کا وقت میں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے یورپی یونین کو کہ وہ اپنے ٹیرف کو ہمارے لیے صفر کر دے۔ بصورت دیگر بدقسمتی سے ان کے ٹیرف میں فوری طور پر بہت زیادہ سطح پر اضافہ کر دیا جائے گا۔ ادھر پھر دھمکی لگا دی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ٹرمپ کی زبان میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ 2 4 5 دھمکیاں نہ لگائیں صبح سے شام تک، ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید سکون نہیں ملتا۔ ناظرین اب آ جائیں پاکستان کے اندر خبروں میں، لیکن اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا جانا ہے اور چین کا دورہ کرنا ہے۔ 1 ہفتہ باقی ہے اور اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ایک دورہ ہونے جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا چین میں۔ اس میں جو بڑے ایشوز ہیں، تو ٹریڈ کا بہت بڑا ایشو ہے، امریکہ اور چائنا کے بیچ میں ایک سر جنگ چل رہی ہے، پیسے کی ایک لڑائی ہے، ڈالر آگے جائے گا، یوان آگے جائے گا، فیوچر کے اندر سپر پاور کون ہوگا، اکانومی کی ایک وار ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں چلتی رہتی ہے۔ امریکہ جو بھارت کے بہت سارے نخرے برداشت کرتا ہے وہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ وہ بھارت کو چائنا کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بات سب لوگ سمجھتے ہیں۔ بھارت امریکہ کا ناک کا بال اسی لیے ہے کہ وہ چائنا کے بالکل ساتھ ہے اور ایک بہت بڑی آبادی ہے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے آلموسٹ۔ تو اب یہ جو دورہ ہے اس میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوں گی۔ ایک تو اکانومی، ایک بہت اہم چیز آپ نے ہرمز، اور ایک تائیوان۔ تو تائیوان کے حوالے سے چائنا نے پھر سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے بیچ میں جو تعلقات ہیں ان میں تائیوان ایک سرخ لکیر ہے۔ چین یہ کہتا ہے کہ تائیوان ہمارا ہے، جبکہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ تائیوان ایک الگ آزاد ملک ہے اور وہ تائیوان کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس پہ ایک ویلاگ بنائیں گے، دیکھیں بہت سارے ویلاگز کرنے ہیں، میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں، بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے، خاص طور پہ شمالی کوریا کے حوالے سے کیسے چلتا ہے، جنوبی کوریا سے کیسے مختلف ہے، اور وہاں لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ بہت انٹرسٹنگ ایک سبجیکٹ ہے۔ اسی طرح چائنا اور تائیوان کے بیچ میں کیا ہے، اس پہ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے۔ تبت کے معاملات کیا ہے انڈیا اور چائنا کے بیچ میں، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ماضی میں ہم بات کرتے تھے ان چیزوں پہ، لیکن یہ سارے ٹاپکس ابھی ڈسکس نہیں ہو پا رہے۔ خاص طور پہ میں نے ایک گرین لینڈ کے اوپر بھی ویڈیو کرنی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا، لیکن پاکستان کے پولیٹیکل حالات ایسے ہیں، کسی ایک جگہ پہ کرنٹ افیئر رکتا ہی نہیں ہے، جب رکے گا تو انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو ناظرین، پاکستان نے بھی ایک امید باندھ لی ہے
اور میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستانی بہت کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کا موجودہ رجیم، کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب چائنا کے دورے پر آئیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ صرف اسلام آباد میں سٹے کر کے نکل جائے، اور پاکستان کو ذرا اس کی کوئی عزت مل جائے گی، اور پاکستان کا موجودہ رجیم جو ہے اس کو اس میں بہت سپورٹ مل جائے گی۔ دیکھیں، اگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ معاملہ طے ہو بھی گیا پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس کو خفیہ رکھیں گے، کیونکہ سیکیورٹی بہت فول پروف ہونی چاہیے اگر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آتا ہے۔ بہرحال اس کا ابھی تک تو کوئی امکان نہیں ہے، لیکن پوری کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی کیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے پاکستان میں آ جائے۔ پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے اس کی خواہش تو یہ ہوگی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان میں آ جائے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں کچھ لوگ ایسے دعوے بھی کر رہے تھے اور اس طرح کی باتیں صحافیوں تک پہنچی بھی تھیں کہ جناب، کیونکہ کوریڈورز میں جب بات ہوتی ہے تو نکل جاتی ہے کہ جناب ٹرمپ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کیونکہ وہ اس ریجن میں بہت قریب آ رہا ہے، تو پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے بعد جو لوگوں نے بکیے ادھیڑے، جو کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، انہوں نے سچ کے بارے میں بات کی کہ سچ سامنے آ جاتا ہے، سچ ہی بولنا چاہیے۔ اس پہ لوگوں نے کہا جو پاکستان میں سچ بولتا ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ ہو جاتا ہے، یا اس کے گھر والے اٹھا لیے جاتے ہیں، یا اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، یا اس کا کاروبار تباہ کر دیتے ہیں، اس کا گھر توڑ دیتے ہیں۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج کا سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے، لوگوں نے وہ کچھ بتایا، پھر توبہ توبہ، ویڈیو ثبوت، آڈیو ثبوت، ہر چیز نکال کے لوگوں نے سامنے رکھ دی کہ جتنی سیاست پاکستان کی فوج نے کی ہے، اس پورے ریجن میں کسی فوج نے اتنی سیاست نہیں کی۔ اور ہر جرنیل جب چلا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتنی سیاست کی ہے، پھر سارے نکل نکل کے گواہیاں دیتے ہیں۔ ایک بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی مزے کی، اور مجھے ایک ہی بات کا مزہ آیا ساری پریس کانفرنس میں، جو سندور والی بات انہوں نے کی، میں بڑا انجوائے کیا کہ یار کوئی مردانہ نام ہی رکھ لیتے، یہ سندور کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے، یہ کیوں زنانہ نام انہوں نے جنگ کے اندر آپریشن سندور، مجھے بھی یہ نام بہت عجیب لگا تھا۔ کوئی منگل سوتر رکھ لیتے یا کوئی اور نام رکھ لیتے، کوئی مردانہ نام آپریشن کا۔ اگلی دفعہ مودی اگر آپریشن کریں تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے مشورہ کر لیں، یہ کوئی اچھا نام بتا دیں گے کہ انہوں نے کون سا آپریشن کرنا اور اس کا کیا نام ہونا چاہیے۔ بہرحال جو پاکستان کے اہم کور ایشوز ہیں، دیکھیں پاکستان کی ملٹری ہر چیز کے اندر شامل ہے، اور اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، لیکن جیسے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر سے 2 چیزوں پہ سوال کیا گیا، ایک کشمیر پہ اور ایک پانی پہ، تو انہوں نے ان کا جواب دینے کی بجائے انہیں گورنمنٹ پہ ڈال دیا کہ ان کا فیصلہ گورنمنٹ کرے گی اور کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے۔ دیکھیں، دنیا بھر کے معاملات میں ہم نے معاملات نبیڑنے ہیں، دنیا کے ہر پنگے کے اندر ہم شامل ہیں۔ اب جب آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ سے اتنے اچھے تعلقات ہیں تو سالسی کروا کے کشمیر کا مسئلہ حل کروائیں آپ، کوئی تو فائدہ لے لیں نا ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلق کا، آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو کشمیر کا ہی مسئلہ حل کرنے، لڑکے تو آپ نے آزاد کروایا نہیں 70 سال میں، 80 سال میں 3-4 دفعہ جنگ ہوئی، آپ کو موقع ملا، آپ نے کشمیر آج تک آزاد نہیں کروایا۔ تو جب کشمیر لڑ کے آزاد نہیں کروایا تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات کا فائدہ لے کر کشمیر آزاد کروا لیں۔ تو جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے کشمیر کا پوچھا گیا، یہ دونوں میرے پاس ہیں ان کے کلپ، کشمیر والے معاملے پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا آپ بے شک سن لیں۔ پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹانس ہے وہ کانسٹنٹ ہے، اور وہ آپ نے فیلڈ مارشل کی زبان سے سن بھی لیا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ تھا، ہے اور رہے گا۔ There should be no doubt about it۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ ہر آدمی نے کہا پاکستان میں، یہ کوئی پہلی دفعہ کسی نے نہیں بولا یہ سٹیٹمنٹ کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ اور کشمیر کا جو فیوچر ہے وہ ان کے عوام نے طے کرنا ہے۔ It is for the people of Kashmir to decide as per the United Nations Security Council resolution, as per the right of self جو ان کو دیا گیا ہے، خود انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ That is the right and that's what the future of Kashmir is۔ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے، ادھر پاکستان کا فیصلہ پاکستانی نہیں کر پا رہے، پاکستانی ووٹ دیتے ہیں کسی اور جماعت کو، آپ اٹھا کے کسی اور کو حکومت دے دیتے ہیں، تو کشمیر کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ وہاں تو بھارت بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ان کو کرنے نہیں دے رہا فیصلہ۔ تو اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہر چیز کے اندر آپ گھسے ہوئے ہیں، معیشت کے اندر، ہر خارجہ پالیسی کے اندر، داخلہ پالیسی کے اندر، ہر چیز میں آپ ہیں، تو کشمیر کے معاملے پہ رائے دینی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہ انہوں نے کشمیریوں کے کھاتے میں ڈال دیا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہمارا تو ایک سٹانس ہے جو قائد اعظم کے دور سے اب تک ہے، اس پہ زیادہ بات نہیں کی۔ اب آ جائیں ذرا پانی والا ایشو، جو آسمہ شرادی صاحبہ نے سوال کیا، اب وہ سوال کیا تھا غریدہ فاروقی صاحبہ نے، تو یہ آسمہ شرادی صاحبہ نے جب پانی والا سوال کیا کہ انڈیا ہمارا پانی روک رہا ہے، تو اس پہ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ تم ہمارا پانی روکو گے ہم تمہارا سانس روک دیں گے، بڑے غصے میں کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اب یہ سنیں آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہہ رہے ہیں۔
We are the final instrument of violence in the hands of the state of Pakistan, in the people of Pakistan. پانی جو سا ہے is an inalienable right. It is the it is nobody can be allowed کہ وہ 25 کروڑ عوام کی ڈیسٹنی سے کھیل سکے. Because without water there is no life. اس انسٹرومنٹ آف وائلنس کو کب کہاں کیسے استعمال کرنا ہے یہ اختیار ہے پاکستان کی عوام کے پاس, پاکستان کی حکومت کے پاس. یعنی اختیار پاکستان کی عوام کے پاس اور پاکستان کی حکومت کے پاس ہے کہ فوج نے کب حملہ کر کے یا کس وقت پاکستان کا جو